डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ जो है इंसान की रूहानी अमराज क्या हैं और उनको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। कि यानी हमारे अंदर जो एक रूहानी बीमारियां हैं, रूहानी अमराज हैं या कल्बी अमराज हैं, उनको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ज़ाहिरी मर्ज़ तो नज़र आ जाता है, लेकिन कल्बी मर्ज़, अंदर का मर्ज़ नज़र नहीं आता। अगर हमें झूठ बोलने की आदत है, ग़ीबत करने की आदत है, तकब्बुर है, हसद है, बुग़्ज़ है, फ़साद करने की आदत है, दूसरों को अज़ियत देकर खुश होने की आदत है, और कोई भी किसी को भी जलील करके खुश होने की आदत है, किसी का काम बिगाड़ देने की आदत है, तो ये सारी आदत रूहानी अमराज में आती हैं। और इसका कोई भी यानी किसी को भी एकदम पता नहीं चलता जब तक कि वो हमारे साथ रहता नहीं है, हमारे साथ खाता पीता उठता बैठता, और हमारे साथ उसका ऐसा रिलेशन जो कि सुबह दोपहर शाम वो हमारे साथ रह कर, मतलब वो देखता है हमारी आदतों को, उस वक़्त तक नहीं पहचान सकता। वो जिसे पंजाबी में कहते हैं कि राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने, वो वाला हाल होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर हमारी बिल्टिन होती हैं, आदत में होती हैं, और वो आदत हमारी सब पर नहीं ज़ाहिर हो सकती। जो सब पर ज़ाहिर हों तो ही उसका कोई नतीजा निकले और वो बेहतरी की तरफ आए। लेकिन जब वो ज़ाहिर नहीं होती और जिस वक़्त तक वो ज़ाहिर होती हैं, उस वक़्त तक हम दूसरों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। अब स्पिरिचुअल बीमारियां असल में है क्या? अल्लाह ताला ने इसका कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया है मुनाफिकीन के लिए, मुशरिकीन के लिए। कि मुशरिकीन के लिए तो ये फरमाया कि वो जो हैं वो सब के सब एक जैसे हैं, एक ही सवाल करते हैं कि ये नबी आया और इसने अगर आकर कोई बात की तो इसका मतलब है कि इस नबी को, ये तो हमारे साथ खाना खाता है, ये हमारे साथ बाज़ारों में फिरता है, ये हमारे साथ उठता बैठता है, ये हमारे साथ रहता है। तो जब ये हमारे साथ रहता है तो ये कैसे हो सकता है कि इस पर वही आए और हम पर ना आए, जबकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं जिसे चाहता हूँ देता हूँ अपना फ़ज़ल। यानी वही का आना ना आना अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। और अल्लाह कहता है कि मैं अपने बंदों को चुन लेता हूँ। तो जब अल्लाह के चुने हुए बंदे जो हैं वो नबी बनकर, रसूल बनकर, पैगंबर बनकर इस दुनिया में आए और उन्होंने आकर अपनी एक जगह बनाई और अपनी कौम को लेकर चले, तो कैसे हो सकता है कि वो अल्लाह की तरफ से चुने हुए बंदे जो हैं वो उन आम बंदों जैसे हों जो कि जिन पर के वही नहीं आती। तो जाहिर है कि वो हम उनको उस तरह से बात नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला ने जिनको कह दिया कि वो मेरे चुने हुए हैं, तो कुछ तो उनमें ख़ास बात है जो अल्लाह ताला के चुने हुए हैं वो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इनके दिलों में मर्ज़ है। यानी जब अल्लाह बात करता है कि ये लोग क्यों इस तरह से कहते हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि इनके दिलों में मर्ज़ है, बस बढ़ा दी अल्लाह ने इनकी बीमारी। यानी फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़न फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, यानी उनके दिलों में मर्ज़ है और अल्लाह ताला ने उनके मर्ज़ को बढ़ा दिया। अब क्या होता है कि हमारे अंदर ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये जब हम पैदा होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, तो हमारे जो तरबियत हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। हमारे घर के माहौल, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारे मुआशरे का माहौल, और ये सारी चीज़ें हमें एक मतलब कुछ ना कुछ सिखा रही होती हैं, और हर बच्चा उसे किसी न किसी हवाले से एडॉप्ट कर रहा होता है उन चीज़ों को जो कि हमारे इर्द गिर्द होती हैं। जैसे कि हमने तरबियत में भी अक्सर बात की, बच्चियों की तरबियत के बारे में भी बात की कि जब माँ बार बार कहती रहती है तो वो बच्चियों के माइंड में आता रहता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक तरीका रखा है, अल्लाह बात को रिपीट करता है, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा रिपीट करता है अल्लाह बात को। और वो रेपिटेशन जो होती है वो हमारे अंदर जब हम सुनते हैं, इंसान की फितरत अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि जब हम रिपीट में वो बातें सुनते हैं तो हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। और वो जो माइंड एक्सेप्ट कर रहा होता है वो जब उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में हमारा माइंड जो फैसला कर रहा होता है वो उसी रेपिटेशन का ज़रिया होता है। अगर हमने सुना हुआ है कि ये ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, ये हमने ऐसे नहीं करना, या फ़लाँ वक़्त हो तो हमने क्या करना है, ये बार बार अगर हमने सुना हुआ होता है तो हमें फ़ैसला करने में बहुत जल्दी कुव्वत मिलती है और हम वो फ़ैसला कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जब हमारी ये अमराज यानी झूठ बोला, अब हमने क्या किया कि हम लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दी
یعنی یہ آج کی نہیں، یہ 2-3 نسلوں پرانی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ بات ریپیٹ کی جاتی ہے، اللہ عذاب دیتا ہے، اللہ گناہ دیتا ہے، اللہ عذاب دیتا ہے، اللہ گناہ دیتا ہے۔ اور ہم نے اپنے جو بچے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے دل میں بٹھا لیا، جس طرح سے ہم اکثر بات کرتے ہیں، میں بہت عام سی مثال دینے لگی ہوں، بات مطلب یہ جو ایک بات ہے، صرف ایک مثال دینے کی وجہ سے مطلب مثال دینے کے حوالے سے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جیسے ہم لوگ بچپن سے سنتے آتے ہیں، جی پھپھو خراب ہے، خالہ اچھی ہے، اور یا پھر ہم کسی ایک رشتہ دار، کسی ایک بہن بھائی، کسی ایک مطلب بھابھی یا نند یا کوئی بھی ایک ایسا رشتہ، ہم اس کو خراب کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب اس کو خراب کہہ رہے ہوتے ہیں تو جو بچے سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کا اثر لیتے ہیں، اور وہ آپ کبھی نوٹ کیجئے کہ آپ جس کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے اسی کا نام لے کر آپ کو ٹریپ کرتے ہیں کہ ہماری ماں کو یہاں سے نفرت ہے تو اس کی نفرت کو تھوڑی سی ہوا دے دو اس سے اپنی بات منوانے کے لیے۔ اور وہ بات بچے جو ہیں وہ مطلب اپنے اندر پیدا کرتے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہی چیز معاشرتی طور پر جب وہ معاشرے کا ایک اہم فعال رکن بنتے ہیں تو ان کے اندر وہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے ہم لوگ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں بچوں سے، اللہ گناہ دے گا، اللہ عذاب دے گا، اللہ گناہ دے گا، اللہ عذاب دے گا۔ اب کیا ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کو خود دور کر دیا اللہ سے، کیونکہ ہم نے کہا اللہ گناہ دے گا، اللہ عذاب دے گا۔ ہم نے ان کو کبھی یہ بتایا ہی نہیں کہ اللہ تو بہت رحیم ہے۔ اگر کوئی بات غلط ہو گئی ہے بیٹا، اگر جھوٹ بول لی ہے، اب ہم کیا کہتے ہیں، جھوٹ بول لیا، آپ کی زبان کالی ہو گئی، اب زبان دکھاؤ، آپ کی زبان کالی ہو گئی، اللہ تعالیٰ بہت سخت گناہ دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اسے کہیں کہ بیٹا آپ نے جھوٹ بولا، آپ کو پتہ ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جیسے ماما ناراض ہو جاتی ہیں تو آپ سے بات نہیں کرتی، اسی طرح اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو آپ سے بات نہیں کرے گا۔ تو کتنی بری بات ہے کہ اگر آپ اپنی ماں کی بات جو ہے، ماں سے بات نہیں آپ سے کرتی تو ماں سے آپ نہیں رہ سکتے، ماں سے بات کیے بغیر، تو بالکل اسی طرح اللہ سے بات کیے بغیر بھی آپ نہیں رہ سکتے۔ اور آپ فوری طور پر اللہ سے توبہ کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ تو آپ کو فوری طور پر معاف کر دے گا، کوئی زبان کالی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، کیونکہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ جیسے آپ کی ماں ناراض ہو کر آپ کو کچھ نہیں کہتی، صرف بولنا بند کر دیتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ سے بولنا بند کر دے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کتنا رحیم ہے، وہ صبح سے شام تک ہمیں کتنی نعمتیں دیتا ہے، یہ بھی اللہ نے آپ کو دیا، یہ بھی اللہ نے آپ کو دیا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تمہیں لے کر دیا۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہمارے رب نے ہمیں آپ کے لیے پیسے دیے اور ہم نے آپ کو یہ لے کر دیا کیونکہ ہمیں رب کا حکم تھا۔ یعنی جب رب کے حکم کی وجہ سے آپ کو یہ ملا ہے، اور آپ کے بچے کو بچپن سے یہ سننے کو ملے گا کہ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ دن رات ہمیں نعمتیں دیتا ہے، دن رات ہمیں پیار کرتا ہے، دن رات ہمارے اوپر نچھاور کرتا ہے اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی اس کا نزول کرتا ہے، ہمارے لیے بہترین سے بہترین چیز عطا کرتا ہے، تو ہم رب کے فرما بردار کیسے بن سکتے ہیں؟ اب جیسے جیسے ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے جائیں گے وہ اپنے رب کے فرما بردار ہوتے جائیں گے۔ اب مسلمان جو ہے، جتنے بھی ہم لوگ مطلب بائی برتھ مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کو اپنے گھروں میں امپلیمنٹ نہیں کیا، ہم دیکھتے ہی نہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے گھروں میں اس کو لے کر چلنا ہے۔ دوسری بات ہے غیبت۔ جب ہم خود مطلب غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو بچے ظاہر ہے ہمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سب گناہ گار ہیں، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہم سب غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم غیبت کرتے ہیں تو وہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم جب حسد کر رہے ہیں اپنے کسی بہن بھائی سے، اس کی فلاح پہ، اس کی کامیابی پہ، اس کو اگر دولت ملی ہے، اس کو کوئی اچھی چیز ملی ہے، اس کو کوئی نیک بات ملی ہے، تو ہمیں اس سے حسد ہونے لگتا ہے کہ دیکھا یہ اس کو مل گیا، حالانکہ دیکھو نہ کوئی منہ نہ متھا، نہ کوئی فلاں، نہ اس کو دیکھو کتنا اچھا اس کی بیٹی کو رشتہ مل گیا۔ وہ چاہے اپنے گھر خوش ہو نہ ہو، لیکن ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ حسد اتنی بری چیز ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور آپ حسد کر کر کے مر رہے ہوتے ہو اس سے، یعنی اس بندے کو خبر تک نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، اور آپ حسد سے پاگل ہوتے جا رہے ہو اپنے اندر اور اپنا ہی نقصان کرتے جا رہے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ اب تکبر کی کئی قسمیں ہیں، تکبر صرف ایک چیز پہ نہیں ہوتا، تکبر کی کئی قسمیں ہیں۔ تکبر کی قسمیں جو ہیں
وہ یہ ہے کہ یا تو ہم اپنے آپ کو سپرمین سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، یعنی ہم بہت اچھے ہیں، ہم جیسا کوئی ہے نہیں، ہماری ذات ہم بہت اچھی، ہمارا اسٹیٹس یہ ہے، ہماری فیملی اس جگہ پہ ہے، ہماری عادات اتنی اچھی ہیں، ہماری ذہانت اتنی اچھی ہے، ہمارا رتبہ یہ ہے، ہمارا عمل سب سے بہترین ہے، باقی سب لوگ کیڑے مکوڑے ہیں، یعنی حسن ہم پہ ختم ہے، مطلب ذہانت ہم پہ ختم ہے، علم ہم پہ ختم ہے، اور ہم جیسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ یقین کریں کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں سے بھی میری، یعنی چونکہ ایسا وہ ہے کہ لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنے جو آنے والے کام کرنے کے لیے گھر آتے ہیں، ان کو 4 دن پرانا سالن جب وہ ختم ہونے والا خراب ہو چکا ہوتا ہے اور دل نہیں کر رہا ہوتا خود کھانے کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت میں طیب رکھی ہے، طبیعت ہماری طیب رکھی ہے، یعنی پاکیزہ رکھی ہے، اور اللہ خود ہمیں فرماتا ہے کہ کھاؤ پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے۔ اب حلال اور پاکیزہ یعنی حلال بھی ہونی چاہیے اور طیب بھی ہونی چاہیے، پاکیزہ بھی ہونی چاہیے، اور جب ہمیں اس کی پاکیزگی پہ تھوڑا سا بھی شک ہوتا ہے ہم اٹھا کے وہ مائی کو دے دیتے ہیں۔ تو کیا وہ جو مائی ہے اگر اسے پتہ لگے کہ یہ 4 دن پہلے کی چیز ہے اور ان کی طبیعت اب نہیں کر رہی اس کو کھانے کی اور اس لیے یہ مجھے دے رہے ہیں، تو اس کا کیا حال ہو؟ اور وہی بات کہ اللہ فرماتا ہے کہ خبیث چیزیں یہ ان کو دیتے ہیں جو کہ مطلب وہ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں، یعنی ناپاک چیزوں کو آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، آپ ان کو اللہ کے لیے دے رہے ہیں اور ناپاک چیز دے رہے ہیں، ایسی چیز جس کا آپ کو خود کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ تمہیں دے دیا جائے تو تم کو کیسا لگے گا؟ یہ ہے ہمارے دلوں کے امراض۔ اب دوسری آتی ہے تکبر۔ تکبر بہرحال کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب تکبر کو انسان اپنے اندر جب پاتا ہے، یعنی اپنی خوبصورتی پہ ناز، اپنے علم پہ ناز، اپنی عبادت پہ ناز، یعنی اگر میں نے تہجد ایک دن پڑھ لی ہے تو میں 5 نمازیں پڑھنے والوں کو بالکل کہہ دیتی ہوں کہ یہ تو جی بس نماز پڑھتے ہیں، ہم تو تہجد گزار ہیں، ہمیں تو تہجد کے مطلب وقت نیند نہیں آتی، ہم اٹھ کے یہ کرتے ہیں، قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو قرآن کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈسکس ضرور کریں، پڑھیں، پڑھائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لیکن تکبر نہیں کریں، کیونکہ ایک انسان اس سے بھی سیکھ سکتا ہے جو عام آپ کے گھر کام کرنے والا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں۔ میرے جو اپر پورشن میں رہتے ہیں مالک مکان ہیں، وہ جب بھی میرے گھر کی بیل بجتی تھی اور کوئی غلطی سے اوپر کی بیل بجا دیتا ہے تو وہ اس کو گالیاں نکالنے پہ آ جاتے تھے۔ ایک تندور پہ ایک وہ ہے کہ وہ گھر لا کے اس تندور والے کو فون کرو تو وہ روٹیاں گھر دے جاتا ہے۔ وہ ایک بچے کو بھیجا کرتا تھا، بچہ زیادہ بڑا نہیں ہے، مطلب کوئی 18-19 سال کا بچہ ہوگا۔ تو وہ 18-19 سال کا بچہ جو ہے وہ جب میرے پاس آیا روٹی دینے کے لیے تو اس نے بیل بجا دی اوپر والی، تو وہ صاحب نکلے اور انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دیں کہ آپ نیچے کی بیل بجایا کرو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا، جب میں باہر آئی تو مجھے افسوس ہوا کہ اس کو گالیاں وہ نکال رہے تھے پر ٹیرس پہ کھڑے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بیٹا مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میری وجہ سے گالیاں پڑیں، آپ بس یہ والی بیل دیا کرو جو میں نے آپ کو اس کو ہاتھ لگا کر بتایا کہ یہ والی بیل دیا کرو۔ تو وہ بچہ اتنے آرام سے بولا کہ آنٹی آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے اپنا آپ دکھایا، اب اگر میں ان کو پلٹ کر جواب دے دیتا تو میں غلطی پر ہوتا، اس لیے میں نے اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیا۔ میں انہیں جواب نہیں دیتا، نہ دے سکتا ہوں، نہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے ایسے بندے کو بھیج کر مجھے دکھایا، میرے صبر کو آزمایا، اور اگر میں بے صبرہ ہو کر ان کو گالیاں دے دیتا تو میں کتنی بڑی غلطی پہ ہوتا۔ اور آپ یقین کریں کہ مجھے اس کی ماں کو سیلوٹ کرنے کو دل کیا، یعنی اتنی پیاری بات اس نے اپنے بچے کو سکھائی کہ 17-18 سال کی عمر میں جب ٹین ایجر بہت غصے میں آ جاتے ہیں، اس وقت اس بچے کے صبر کا یہ عالم تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ تکبر جو ہے انسان اس کو اپنے اندر ڈیمولش کرے۔ کیسے کرے؟ اگر اسے کچھ لگتا ہے، وہ کسی بھی لمحے کسی بھی بات پر کسی بھی چیز پہ اکڑتا ہے تو اپنے اس تکبر کو اسی جگہ پہ ختم کرے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ تو
مطلب جو ہے عام سا آدمی ہے یا ہم اس سے کہیں بہتر ہیں، اس کو اپنی ضرورت بنائیں، چاہے ایک دفعہ کے لیے، چاہے 2 دفعہ کے لیے، چاہے 3 دفعہ کے لیے، کہ وہ نہیں ہوگا کام والا، اگر نہیں ہوگا یعنی کوئی کام کرنے آتی ہے عورت، کوئی ایسی بچی ہے یا کوئی ایسا کام آپ جیسے جمع دار کا ہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جمع دار جو ہے وہ آپ سے کہیں نیچے ہے، تو جس دن آپ کا گٹر بند ہو اس دن آپ دیکھیں کہ آپ کو اس کی کتنی ضرورت ہے، اور آپ اس کا بار بار شکریہ ادا کریں، اس کو پیسے بھی دیں اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں کہ بھائی اگر آپ نہ ہوتے تو آج ہمارا تو یہ کام نہ ہوتا، آپ کے ہنر نے ہمیں گندگی میں بیٹھنے سے بچا لیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ایک چیزیں ہیں کہ ایسے لوگوں کا جتنی دیر تک، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ عام سی آپ سے لوگ ہیں جی، عام سا وہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عزت کے مقام پر بٹھایا ہے اور ان کو اس مقام پر رکھا ہے تو آپ کی بھی اتنی ہی آزمائش ہے جتنی ان کی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جب تم رتبے میں آتے ہو تو تم ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے ہو۔ تو ہمیں اپنے تکبر کو بار 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 یعنی توڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہتھوڑے سے توڑی جاتی ہے کوئی چیز۔ ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹے مطلب جتنی بھی ذرا سی کوئی ایسی وہ ہو، کوئی غریب ہو، کوئی ایسا ہو، ہم اس کہتے ہیں تم لوگ تو ہو ہی ایسے، تم لوگ تو ہو ہی ایسے۔ ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے، ایسی کبھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ انسان جو آپ کے سامنے ہے، بہرحال وہ بھی انسان ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا موسیٰ، اپنے سے حقیر اگر تجھے کوئی ایک چیز بھی نظر آتی ہے تو لے کر آ۔ وہ ایک نبی تھے، ایک اعلیٰ مقام پر تھے، بنی اسرائیل کو چلا رہے تھے، فرعون غرق ہو چکا تھا، مصر جو ہے اس کی حکومت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ جب گئے تو خالی ہاتھ گئے۔ اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ کچھ لے کر کیوں نہیں آیا؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ، مجھے تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں لگی، اگر کوئی مطلب میں سمجھتا کہ یہ مجھ سے حقیر ہے تو مجھے پتہ لگتا کہ وہ تو جو نفع وہ انسانوں کو پہنچا رہی ہے وہ میں نہیں پہنچا سکتا، جو اس کا کام ہے وہ میں نہیں کر سکتا، تو اس لیے مجھے اپنے سے حقیر کوئی چیز لگی ہی نہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تم ایک بکری کا بچہ بھی لے آتے کہ یہ مجھ سے حقیر ہے، ایک بکری کا بچہ بھی لے آتے تو تمہاری نبوت میں ختم کر دیتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم دن میں کتنا تکبر کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں کسی بھی دوسرے کے لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرا جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری ہماری خرافات ہیں، ہماری ذہنی خرافات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسا نہیں دیا جو کہ دوسرے میں موجود نہیں ہے۔ یہ جسم جس پہ ہم اتراتے ہیں، یہ جسم تو ختم ہو جانا ہے، اللہ کے پاس تو ہماری روح جانی ہے، اور روح کو نکھارنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ روح کو نکھارنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ دنیا میں ہم جس جسم کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے جسمانی طور پر، فزیکلی اور بیوٹی کے لحاظ سے جتنا کچھ ہم کر رہے ہیں دنیا میں، جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو یہ سب کچھ ہمارے پاس نہیں ہوگا، ہمارے پاس روح ہوگی، اور روح کو نکھارنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اس کا جواب ہم نے اللہ کو دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن اللہ کلام نہیں کرے گا ان سے، یعنی جو اللہ کے بندے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اللہ پر ایمان لانے والے وہی سب سے زیادہ رحمت میں ہوں گے، اور جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، جو اس طرح کی بیماریوں میں پھنسے رہے، جو اپنی روحانی امراض کو جنہوں نے قابو نہیں پایا ان پر، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ لوگ میرے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں نہ ان کو مطہر کروں گا، تزکیہ کروں گا ان کا، اور نہ ہی ان سے کلام کروں گا۔ تو جب اللہ کلام نہیں کرے گا تو ہمارے جنت میں جانے کے امکان تو بالکل ختم ہو گئے، کیونکہ اللہ نے کلام ہی نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے نظر آئے گا
جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں گے، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے کہ ہم نے کیا کیا ساری زندگی دنیا میں؟ اب آتے ہیں ہم ان کے حل کی طرف۔ یہ تو ساری وہ چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی کہ ہم کیا کرتے، مطلب کیا کرتے ہیں۔ اب ان کو مطلب اپنی ساری چیزوں پہ قابو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنے قرآن کی طرف آئے۔ جب تک قرآن آپ نہیں پڑھیں گی، جب تک آپ اس سے تربیت نہیں لیں گی، آپ نہیں کہہ سکتی کہ زندگی آپ نے ساری سمجھ لی۔ قرآن میں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل موجود ہے، ہر اس چیز کی جو آپ نے معاشرتی طور پر کرنی ہے، جو اس دنیا میں اس دارالعمل میں عمل اختیار کرنی ہے، اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے ٹپس اینڈ ٹرکس دیے ہیں، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا، جب امتحان ہونے والے ہوتے ہیں تو گیس پیپرز کی تلاش کرتے ہیں، تو یقین کیجئے آخرت کے امتحان کے سب سے بہترین گیس پیپر اس قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ان روحانی امراض سے دور کریں۔ تو کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں؟ آپ ایک ڈیلی روٹین بنا لیں۔ آپ جب جاگتے ہیں، رات کو آپ کی آنکھ کھلتی ہے کسی بھی لمحے، تو ایک دفعہ استغفار پڑھ لیا کریں۔ استغفار پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح جب میں اٹھوں تو میری دن کا آغاز تہجد کے ساتھ، 5 نمازوں کے ساتھ میرے دن کا اختتام کرنا، اور جو بھی کل میں کروں، آج تو گزر گیا، یا اللہ اس کے لیے مجھے معاف کر دے جتنے بھی گناہ ہوئے، لیکن کل تم میرا مونس، میرا غمخوار بن جانا، میرا ساتھی بن جانا۔ یا اللہ مجھے طاقت دے دینا، کیونکہ نہ مجھ میں گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، نہ مجھ میں نیکی کرنے کی طاقت ہے۔ یا اللہ مجھے طاقت دے دینا، ایسی طاقت کہ تو جو کام چاہتا ہے تیری رضا کے لیے میں کروں، تو وہ کام مجھ سے کروا لینا، اور جو تو چاہتا ہے کہ جس میں تیری رضا نہیں ہے، ان کاموں سے مجھے بچا لینا۔ یا اللہ میں کل کا دن اور آنے والا ہر دن تجھے امانتاً دیتا ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ تو میرے کردار، میرے گفتار، میری زبان، میرے جسم، میری ہر چیز کو، میری روح تک کو، یا اللہ تو اتنی طاقت دے دینا کہ میں ہر وہ کام کروں جو تیری رضا کے ساتھ وہ ہو، رضا کے ساتھ شروع ہو، رضا پہ ہی ختم ہو، اور میرے ہر کام، جو ہر گناہ ہے وہ مجھ سے دور ہو جائے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں جیسے کہ آپ عربی میں دعا کریں، آپ فارسی میں دعا کریں، آپ جو زبان آپ کی ہے، آپ اسی میں دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ہر برائی سے بچا کر مجھے دین کے راستے پہ چلا دے، مجھے اس راستے پہ چلا دے جہاں سے، جس طرح سے تو راضی ہوتا ہے۔ اب جب ہم اٹھتے ہیں، پہلے اٹھتے ہی اپنے کلمہ پڑھتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک اور دن دیا، تو کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اب جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا تو لمبا سانس لیں، لمبا سانس لے کر کہنا اللہ تعالیٰ آج مجھ سے ہر وہ بہترین کام کروا جس سے تو راضی ہو، ہر اس کام سے بچا جس سے تو ناراض ہو، اور اٹھیں، وضو کریں اور اپنے رب کے آگے جھک جائیں۔ سب سے پہلی شکست شیطان کو آپ نے دے دی، یعنی جب آپ شیطان کو شکست دے دیتے ہیں تو شیطان آپ کو وسوسے بھی ڈالتا ہے، آپ کو غلط کاموں کی طرف بھی اکساتا ہے، لیکن آپ نے تو اللہ سے مدد مانگی ہوئی ہے۔ شیطان اللہ سے بڑھ کے طاقت نہیں رکھتا، یقین کیجئے اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ کوئی دنیا کی رکاوٹیں اکٹھی ہو جائیں، دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے شیاطین اکٹھے ہو جائیں، لیکن آپ کے رب کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اب جب آپ اپنے رب سے مدد مانگ کر اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، اس قدرت والے کو اپنا آپ سونپ دیتے ہیں، اس قدرت والے کی قدرت اور طاقت کا سہارا لے لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک ایسی انرجی دے دیتے ہیں کہ آپ سارا دن اس انرجی کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اندر ڈال دی گئی ہوتی ہے۔ آپ کی ہر چیز، آپ کی ہر محبت، آپ کا ہر پیار، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، سب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبتوں میں آپ کو سمیٹ لیتا ہے۔
اب وہ جتنا بھی بغض ہے، جتنی بھی غیبت ہے، چغلی ہے، راستے میں بیچ میں کوئی آتا ہے، شیطان بار بار وسوسے بھی دیتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اب بھی آپ کو ٹکراتا ہے، اور جب وہ ٹکراتا ہے اور آپ اس سے کچھ اگر کرنے بھی لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو روک لیتا ہے. ایسے روکتا ہے، ایک دم کوئی آ جائے گا، آپ فون بند کر دیں گے. اگر کسی کے ساتھ چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، حسد آئے گا، نہیں اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے الحمدللہ، بس اس کے آگے کچھ نہیں. الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے مجھے بہت عطا کی ہے. کوئی اگر آتا ہے آپ کے پاس کوئی ضرورت مند تو سوچیں کہ اگر میں آج رب سے مانگ رہا ہوتا اور میرا رب مجھے نہ دیتا، نہیں، فوراً جا کر اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں. اور آپ یقین کیجئے اس کی خوشی کی انتہا آپ کی کوئی اور آپ کو دے نہیں سکتا جو وہ ایک لمحہ آپ کو دے گا جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی دوسرے کو راضی کریں گے. پھر اس کے بعد اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے غلط کوئی کام، ایک دم وسوسہ ڈالتا ہے شیطان یا کوئی بات ایسی ہوتی ہے، تو آپ اپنے اندر ریمائنڈ کرواتے رہیں اپنے آپ کو کہ نہیں، آج میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ کے صبح کا آغاز کیا تھا کہ اللہ مجھ سے کوئی برا کام نہ کروانا. الحمدللہ رب العالمین. ایک نیکی، چھوٹی سی نیکی، آپ اٹھ کے آئے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے، آپ نے ان کو چائے بنا کے دی ہے، آپ نے ان کو پانی پوچھ لیا، آپ نے ان کو ٹائم پہ کھانا دے دیا ہے، آپ نے ان کو کوئی اور ضرورت پوری کر دی ہے. اب جیسے جیسے آپ وہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے جائیں گے آپ کے اندر انرجی آتی جائے گی، اور آپ یقین کریں کہ آپ کو وہ خوشی نصیب ہوگی کہ جو کوئی اور دنیا میں آپ کو وہ خوشی نہیں دے سکتا. یہ ہے اسپرچول ہیلتھ، یعنی یہ اسپرچولیٹی جو ہے یہ آپ کی روح کی جو غذا ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ روح کی غذا نیکی میں ہے، روح امر ربی ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح امر ربی ہے. تو جب روح امر ربی ہے اور وہ ہمارے اوپر اسی وقت طاقت دیتی ہے، ہمیں اسی وقت وہ طاقتور ہوتی ہے جس وقت کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ امر ربی ہے، اس کی غذا ہی نیکی ہے. تو جب ہم اپنے روح کو نیکی کی غذا دے رہے ہوتے ہیں، محبتوں کی غذا دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو سکون پرسکون کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم جتنے بھی امراض ہیں، روحانی امراض ہیں، قلبی امراض ہیں، ان سے دور کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری وہ نیکی ہماری وہ روح کو طاقت دے رہی ہوتی ہے. اور وہ جو ایک کمزور وہ جو ہوتا ہے ہمارا نفس ہوتا ہے، وہ اور کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے، کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اس نفس کو ہم تسکین نہیں دے رہے ہوتے. نفس ہمارا خوش ہوتا ہے، نفس ایک شیطان کا وہ ہوتا ہے، شیطان کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، دنیا کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے. تو جب ہم اپنی روح کو تسکین دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارا نفس بھی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن وہ بندے آئیں گے جن کا نفس نفس مطمئنہ ہوگا تو میں ان سے خاص طور پر کہوں گا کہ اے نفس مطمئنہ، کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا. تو محبتوں کا، عقیدتوں کا، پیار کا، روحانیت کا، سب کا علاج جو ہے، اس سب محبت، عقیدت اور پیار کا جو منبع ہے وہ ہمارا رب ہے، ہمارا اور ہمارے رب کا رشتہ ہے. اور اگر ہم اس رب کے رشتے کو پانا چاہتے ہیں تو رب کے بندوں کو ہمیں ضرور خوش رکھنا ہے، یعنی ان کو اس طرح سے ہمیں لے کر چلنا ہے کہ کوئی بھی ہم سے اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے، ہم انسان ہیں، کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، کبھی مطلب اریٹیٹ ہوتے ہیں، کبھی ہمیں اپنی کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اگر ہم ایک دوسرے پہ غصہ نکالتے بھی ہیں تو ایک دوسرے سے توبہ طائب کر لیں، ایک دوسرے سے بھی معافی مانگ لیں اور اللہ سے بھی معافی مانگ لیں. اب جب اللہ سے بھی معافی مانگ لیں گے، دوسروں سے بھی معافی مانگ لیں گے، تو یقیناً ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. محبتوں کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ رہے گا. اور جب آپ اللہ سے عجز و انکساری کے ساتھ آپ اللہ سے مانگتے رہیں گے تو یقین کریں کبھی رب آپ کو اکیلا رہنے نہیں دے گا، اور کبھی بھی آپ کو اکیلا چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو اگر کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے تو صبر کر لیں کہ کوئی بات نہیں، کہتے رہو، کیونکہ وہی تو آپ کا سچا دوست ہے. اگر وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے تو آپ کو تو وہ نیکیاں دے رہا ہے، آپ کے گناہ لے رہا ہے. تو جب آپ کے گناہ لے رہا ہے، آپ کو نیکیاں دے رہا ہے، تو سچا دوست تو وہی ہے جو آپ کی غیبت کر رہا ہے. وہ جو دنیا میں آپ کو کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں، بلے بلے بلے، تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، تو وہ جو اچھا اچھا کہہ رہا ہے نا، وہ آپ کا سچا دوست نہیں ہے، جو آپ کو صرف اچھا کہہ رہا ہے.
وہ اچھا دوست جو ہے وہ آپ کو آپ کی غلطی پر ٹوکے گا، آپ کو آپ کی غلطی پر بتائے گا کہ آپ یہاں غلط ہو، وہ آپ کی غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر آپ کو ایسا دوست دستیاب ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ ان سارے امراض سے دور ہوتے جائیں گے، یعنی آپ کی روح جو ہے اس کو ایک صحت ملے گی، زندگی ملے گی، اور امر ربی ہونے کا حق ادا کرے گی وہ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ سب سے زیادہ ایک چیز جو ہے وہ بہت انسان کو ساتھ دیتی ہے، بہت انسان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے، وہ یہ کہ روز جب نفل کا وقت ہو 2 رکعت نماز نفل ادا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اپنی عاجزی کے لیے 2 نفل پڑھتی ہوں، اے اللہ مجھے اپنا عاجز رہنے دینا، اور تو وحدہ لا شریک ہے، قدرت والا ہے، میں تیری قدرت سے طلب کرتی رہوں گی، اور خود میں عاجز رہوں گی تیرے سامنے، اور میں تجھ سے عجز کی طلبگار ہوں، عجزی میری شان ہے، اور ہماری شان واقعی عجز ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے میں ہی ہماری شان ہے، اور اللہ کی قدرت کو سب سے بڑھ کر چاہنا اور سمجھ لینا کہ میرا رب ہی قدرت والا ہے، وہ چاہے تو سب کچھ عطا کر دے، وہ چاہے تو کچھ عطا نہ کرے۔ اگر کوئی میرا برا چاہ رہا ہے تو میرا رب اگر چاہتا ہے اس کو روکنا تو میرا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے، اور اگر میرا رب چاہ رہا ہے کہ وہ برائی مجھ تک پہنچے تو اللہ مجھے معاف کرے کہ میں اس برائی کو آنے سے پہلے اللہ سے اتنی معافی مانگ لوں کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے معاف کر دے اور اس برائی کو مجھ سے دور کر دے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی طاقت رکھتا ہے کہ برائی جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے اور بھلائی آپ تک پہنچ جائے، اور اللہ آپ سب کو بھلائی پہنچانا چاہتا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بھلائی پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو جب وہ ظلم نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی آپ کو آپ کی طاقت سے بڑھ کے نہیں آزمائے گا۔ انشاءاللہ العزیز اپنی عادتوں پہ، اپنی خصلتوں پہ، اپنی امراض پہ کنٹرول کیجئے، دنیاوی بھی اور دینی بھی، یعنی جسمانی بھی اور روحانی بھی، اور یہ اسپرچول ہیلتھ ہی ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اور دنیا سے تھوڑا فاصلہ رکھنے پہ اور اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے پہ ہمیں طاقت دیتی ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔